अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज शाम का मौसम बहुत ही खुशगवार था। हर तरफ फूलों की महक और चारों तरफ हरियाली और बाग देखकर दिल बाग बाग हो रहा था। मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था और उस वक्त मौसम से जी बहला रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने उस लड़की पर पड़ी जो मुझे रोज़ाना दिखाई देती थी। वो हमेशा एक ही जगह पर खड़ी होती, उस जगह से इंच भर भी कभी इधर उधर न हिली होती। कभी बैठ जाती, कभी एक हाथ सर पर रखती और दूसरे हाथ से अपना चेहरा छुपा लेती, और कभी तो सर घुटनों पर रखकर जैसे बेआवाज़ रोने की कोशिश करती, और कभी कभी उस जगह पर खड़ी होकर एक टांग झुलाती रहती। वो एक बड़ा दरख्त था जो सदियों पुराना था। बरगद के दरख्त की शाखें बहुत ज़्यादा फैल गई थी। उसी दरख्त के नीचे वो दोशीज़ा हमेशा से मौजूद होती। कभी रोती, कभी हंसती, कभी मुझे देखती, कभी आसमान को देखती, कभी उसी दरख्त के गिर्द टहलने लगती। मगर वो तो दायरे की सूरत में घूमती रहती, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ बरगद के दरख्त के साथ मुक़य्यद कर दिया हो। कभी कभी उसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता। उसका मासूम चेहरा मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगता, मुझे बुलाता कि मैं उसके पास जाऊं, उसके आंसुओं को साफ करूं, उसे हौसला दूं और उसकी परेशानी मालूम करूं। दिन में कम से कम एक बार तो मैं उसे ज़रूर देखता। जब भी मैं खिड़की खोलता उसे देखकर आंखें खीरा हो जाती। मगर जब किसी न किसी काम की वजह से वहाँ से हट जाता, फिर वो हुस्न पैकर कभी भी दिखाई नहीं देती। मैं अक्सर घंटों उसे देखता रहता और सोचता रहता कि ये कब जाएगी ताकि मैं उसके पीछे जा सकूं। मगर वो तो मेरे सब्र का इम्तिहान लेती। जब तक उसे देखता वो जाती ही नहीं, और जब कभी मैं अपने काम से कहीं चला जाता और जब वापस आता तो वो नहीं होती। मैं फिर घंटों उसका इंतज़ार करता, मगर बेसूद, वो आती ही नहीं थी। आज भी वो वहीं पर बैठी हुई थी, सर घुटनों पर रखे, जैसे बेआवाज़ रो रही थी। आज कपड़े बदल लिए थे। कल उसे गुलाबी रंग के कपड़ों में देखा था। आज सफ़ेद लंबी फराक ज़ेबे तन की हुए थी। सफ़ेद दुपट्टा शानों पर डाला हुआ था। उसके काले लंबे बाल पुश्त पर खुले बिखरे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि उसके पास जाऊं और उससे उसकी बेचैनी बेताबी की वजह पूछूं, मगर दिल डर रहा था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, फिर शायद वो पार्क में भी नहीं आएगी। मुझे इस गड़बड़ से बहुत डर लगता था। लेकिन आज मेरे दिल को बेकली सी हो गई थी, क्योंकि शाम के साए बहुत गहरे हो चुके थे, मगर वो लड़की जाने का नाम नहीं ले रही थी। रात हो चुकी थी। मैंने हिम्मत की और घर से निकलकर वीरान पार्क की तरफ जाने लगा। पार्क में दाखिल होकर मैं उसी हसीन दोशीज़ा की सिमत बढ़ने लगा। वो वहीं बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये इस वीरान पार्क में अकेली क्यों रो रही है। अब मैं बिल्कुल उसके सामने था। मैं उससे चंद कदम दूर खड़ा उसकी हिचकियां सुन रहा था। सुनिए, आप क्यों रो रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे सुनिए तो सही, आप क्यों रो रही हैं? देखिए रात गहरी हो रही है, घर चली जाइए, मैंने उस हसीना से कहा। वो बड़ी मासूम और सीधी सादी लड़की दिखाई दे रही थी। आपको क्या? आपको मेरे रोने से क्या? आप होते कौन हैं? कोई रोए कोई हंसे, आपको इससे क्या? मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? जाओ, चले जाओ, घर जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसुओं को देखकर मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। दिल को कुछ होने लगा। वो दोबारा से रोने लगी थी। खुदा के लिए रोएं तो नहीं, आप मुझे बताएं तो सही, आपके साथ मसला क्या है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप क्या मदद करेंगे? इतने दिनों से देख रहे हैं और सिर्फ तफरी ली है। कभी सोचा नहीं कि किसी अनजान को भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका शिकवा बजा था। मैं तो उसे देखकर ही दूर से अंदाजे लगाया करता था, और वो मेरी मदद की तलबगार थी। देखिए, मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ था कि आपको मदद की ज़रूरत है, वरना मैं देर कभी नहीं करता। मैं जानता हूँ मसले मसाइल दुख देते हैं, हर मुश्किल का हल भी होता है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, खुलकर कहिए कि आखिर मसला क्या है। साहब जी, क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? उसने पुरुमीद निगाहों से मेरी तरफ देखा।
ہاں بالکل، نہ صرف میں تمہاری مدد کروں گا بلکہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ بھی دوں گا، مگر پہلے یہ رونا دھونا تو بند کرو۔ صاحب جی، کہیں حقیقت جاننے کے بعد آپ اپنا فیصلہ تبدیل تو نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ ارے بالکل بھی نہیں، بھلا میں وعدہ خلافی کیوں کروں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے صاحب جی، آپ پہلے یہ سن لیں کہ میں ایک روح ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا منہ بے ساختہ کھلا رہ گیا اور 100 وولٹ کا کرنٹ بھی بیک وقت لگا۔ یعنی تم ایک بھوتنی ہو؟ میں بمشکل بولا۔ ہاں، ایک مظلوم بھوت بھی مجھے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی سے بتا دیجئے کہ کہیں آپ اپنا فیصلہ بدل تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے دل سے کہا، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ احتشام بھاگو یہاں سے، کیوں بلا وجہ بھوتوں میں پھنس رہے ہو؟ مگر اس پاگل دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے لیے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا؟ جی کہیے، اب کھل کر بتا سکتی ہیں۔ میں بدل نہیں رہا۔ میرا فیصلہ اور میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں آپ کو سب شروع سے بتاتی ہوں۔ میرا نام زیبا ہے، سب لوگ مجھے پیار سے زیبا پھول کہتے تھے۔ میں نے BA کیا تھا۔ میری والدہ تو میرے بچپن میں ہی جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی، تب میں صرف 3 سال کی تھی۔ والد محترم نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ کئی بار لڑکیاں جوانی میں اس پر فدا تھیں، مگر محترم والد صاحب مجھ پر سوتیلی ماں کا سایہ بھی پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ میری ماں باپ دونوں بن گئے۔ میں ان کی گڑیا تھی، ایسی گڑیا جس میں ان کی جان تھی۔ بچپن گزرتا چلا گیا، ابو نے ہر خواہش پوری کرنا جیسے خود پر فرض کی تھی، مگر میں لاڈ پیار کی وجہ سے کبھی بھی نہیں بگڑی۔ اکثر میں اداس رہتی، گھر میں کوئی بہن بھائی نہیں تھا، سو تنہائی کی عادی ہو گئی۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی، ہمیشہ سوچا کرتی کاش امی بے وقت دنیا سے نہ جاتی تو میرے بہت سے بہن بھائی ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ مگر ابو نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے آگے بڑھنا سکھایا، اس لیے رب کی رضا پر راضی رہی۔ اس طرح دن پر دن گزرتے گئے، سالوں بیت گئے۔ میں نے گریجویشن کر لیا، ابو اپنا کاروبار سنبھالے ہوئے تھے، ہمارا گھر اپنا تھا، خوبصورت ڈیزائن سے بنا ہوا، بینک میں بھی بہت سارے پیسے تھے، کوئی کمی تنگی نہیں تھی۔ ہمارا گھرانہ اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اچانک ابو جان کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ اپنی گڑیا کو دلہن بنا کر رخصت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شادی کے بعد ابو اکیلے پڑ جاتے، مگر ابو کسی طور پر بھی مان نہیں رہے تھے۔ ان دنوں میرے ڈھیر سارے رشتے آ رہے تھے، کچھ رشتے بہت اچھے تھے مگر لوگ پرائے تھے۔ ابو میری شادی اپنوں میں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ابو کہتے تھے کہ پرائے اگر تمہیں کاٹ بھی دیں تو کسی ندی نالے میں پھینکیں گے، اگر اپنے کاٹ دیں تب چھاؤں میں پھینکیں گے۔ بھلا ابو کو یہ کون سمجھاتا کہ اگر اپنے ہوتے تو کبھی کاٹتے نہیں۔ ان دنوں ابو کی کزن تھی جو رشتے میں میری پھوپھی لگتی تھی، مگر وہ ابو کی سگی بہن نہ تھی بلکہ اس کی چچا زاد تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے مجھے مانگ لیا۔ پھوپھی کا ایک ہی بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں، 2 کی شادی ہو چکی تھی، ایک اس کے بیٹے سے چھوٹی چاندنی تھی۔ پھوپھو کے بیٹے کا نام بھی احتشام تھا۔ ابو اس رشتے پر دل و جان سے راضی تھے، سو انہوں نے پھوپھو کو ہاں کہنے میں دیر نہیں کی۔ پھوپھو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، محلے بھر میں ڈھیر ساری مٹھائی تقسیم کی اور دھوم دھام سے میری منگنی احتشام سے کر دی گئی۔ منگنی کے دن جب میں نے شام کو دیکھا تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بالکل کسی شہزادے سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سلکی بال کندھے تک آ رہے تھے، سفیدی دودھیا رنگت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ایک داغ بھی نہیں تھا، شہد رنگ حسین اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبے ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ اپنی قسمت پر جیسے مجھے رشک ہونے لگا۔ منگنی کے بعد احتشام نے مجھے موبائل گفٹ کیا، میں بہت خوش ہوئی۔ اب اکثر ہم دونوں باہر بھی ملنے لگے۔ میں اس سے دل و جان سے محبت کرنے لگی، پیار سے میں اسے شام کہنے لگی۔ وہ مجھے پھول کہتا تھا، شام کہتا، پھول چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ ہم کبھی طویل ڈرائیو پر چلے جاتے، کبھی ہوٹلنگ کرتے، مگر شام بہت شریف النفس تھا، ہم دوستوں کی طرح رہتے تھے، کبھی اس نے غلط حرکت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم مستقبل کی خوشیوں کی طرف گامزن تھے کہ پھوپھو نے شادی کی تیاریوں پر زور دینا شروع کر دیا۔
پھپھو نے ابو پر زور دینا شروع کیا کہ بیٹی کو اتنا جہیز دو کہ سب لوگ منہ میں انگلیاں دے کر حیران رہ جائیں۔ پھپھو کے مطالبات جہیز کے نام پر بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ جہیز کے نام پر انہوں نے گاڑی بھی مانگ لی۔ ابو نے ساری عمر کی جمع پونجی نکالی اور جہیز کے نام پر وہ کچھ خریدا جو پھپھو کہتی رہی۔ ابو نے مجھے جہیز کے نام پر اتنا کچھ دیا کہ پھپھو کا پورا گھر ان چیزوں سے بھر گیا۔ میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ ابو نے اپنی ہر خواہش پوری کی اور پھپھو نے تمام غیر ضروری رسمیں پوری کی۔ نکاح کے وقت ابو نے اپنا گھر بھی میرے نام کر دیا۔ نئے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ احتشام بہت پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا، جبکہ ساس اور نندیں میرے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتی تھی، جیسے میں اس گھر میں راجکماری بن کر گئی تھی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ گزرا تھا کہ ابو روڈ ایکسیڈنٹ میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ میری تو جیسے زندگی ہی ویران ہو گئی تھی، مگر احتشام نے مجھے بہت سہارا دیا۔ مگر میں اکثر ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، کیونکہ ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اکثر اداس رہتی تھی۔ اس طرح 1 مہینہ بیت گیا۔ اچانک ساس اور چھوٹی نند چاندنی کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ دونوں بات بات پر مجھے ٹوکنے لگی، اور اگر میں ان کے ٹوکنے پر رونے لگتی تو دونوں مجھے منحوس کہتی، نحوست پھیلانے کی ذمہ دار سمجھتی۔ اب تو مجھے نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ پہلے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ اب کہتی، بہت دن عیش و عشرت سے گزار لیے، اب سارے گھر کا کام تمہارے ذمہ ہے۔ میں دن رات نوکرانی کی طرح کام کرتی۔ احتشام رات کو تھکا ہارا آتا، مجھ سے پہلے جیسی بھرپور توجہ چاہتا تھا، مگر میں کام کر کے خود ہلکان ہو جاتی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی۔ چاندنی اور پھپھو احتشام کے کان بھرنے لگی، مجھ پر جھوٹے الزام لگانے لگی کہ میں پھپھو کو نوکرانی سمجھتی ہوں اور چاندنی کو لالچی خود غرض اور گھر کا سارا کام پھپھو سے کرواتی ہوں۔ میں بیوی تھی، وہ ماں تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا۔ کب تک احتشام برداشت کرتا؟ آخرکار وہ بھی مجھ سے متنفر ہو گیا۔ ہم دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہمارے درمیان پیار ختم ہو گیا۔ احتشام کی دونوں بڑی بہنیں بھی گھر آ گئی تھیں۔ وہ دونوں شادی شدہ تھی، چند دن کے لیے میکے آئی تھی۔ اس کی جو بڑی بہن تھی وہ بالکل ماں پر تھی، ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی منصوبے کے تحت آئی ہیں۔ احتشام کام پر گیا تھا، وہ اپنا بزنس کر رہا تھا۔ کمرے میں پھپھو اور ان کی تینوں بیٹیاں موجود تھیں۔ خسر پھسر ہو رہی تھی، ان دنوں میں تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ پھپھو بڑی ظالم نکلی، میری اس حالت کے پیش نظر بھی مجھ سے کام کرواتی رہتی۔ چاندنی نے میرے سارے زیورات، اچھے کپڑے مجھ سے لے لیے، سارا میک اپ کا سامان بھی چھین لیا۔ احتشام مجھے بنے سنورتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں بہنیں کوئی انوکھا کھیل کھیلنا چاہتی تھیں۔ میں صفائی کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ان کے رات کے جھوٹے برتن پڑے تھے، میں وہ دھونے لگی۔ مجھ میں کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ کچھ ابو کے بے وقت مرنے کا غم تھا، کچھ پھپھو کا بیجا ستم تھا۔ احتشام کا بدلا ہوا روپ بھی میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اچانک میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، نیلم بیٹا، کیوں نہ زیبا کو جلا دیں؟ اس کے مرنے کے بعد سب کچھ ہمارا ہی تو ہوگا۔ ہم احتشام کی دوسری شادی بہت دولت مند گھرانے میں کروا دیں گے، یہ نحوست بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں مزید نئی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ پھپھو کی آواز سن کر میں کانپ اٹھی۔ نیلم احتشام کی بڑی بہن تھی، اس کے بعد پلوشا تھی، پھر احتشام تھا اور آخر میں چاندنی تھی۔ ارے ماں، خدا کا خوف کرو، کیوں اس معصوم لڑکی کو مارنے کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ ظلم ہوگا۔ میں تم لوگوں کے اس کھیل میں قطعی شریک نہیں ہوں گی، پلوشا نے پھپھو سے کہا۔ ارے پلوشا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس نحوست کو ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب اس ٹسوے بہاتی پاگل کو ہم کیوں مزید کھلائیں پلائیں؟ چاندنی پلوشا کی بات سے قطعی رضامند نہیں تھی۔ پلوشا تو کم عقل ہے، اماں ٹھیک کہتی ہے، ہم زیبا کو جلا دیں گے اور کہیں گے کہ کچن میں آگ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، پھر شام کی دوسری دولت مند بیوی لے آئیں گے۔ نیلم نے چاندنی کی حمایت کی۔ دیکھو، تم سب ایسا کچھ نہیں کرو گے، ورنہ میں ناراض ہو کر کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ اماں، آپ کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، آخر ہم میں سے کسی پر بھی یہ سانحہ آ گیا تب کیا کریں گی؟ خدا بھی ظلم پر خاموش نہیں ہوگا، پلوشا نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے آؤ دیکھو اس کو، اس پر تو اپنے مولوی سسر کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ دیکھا اماں، میں کہتی تھی کہ پلوشا کو ولیوں کے خاندان میں نہ بیاؤ، مگر تم نے کرا دی اس کی شادی، اب اللہ رسول کے ڈراوے دے رہی ہے۔ نیلم پلوشا کی بات سن کر غصے میں ہانپ رہی تھی۔
پلوشا جو بھی کہہ لے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ زیبا جلے گی اور آج ہی جلے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، پھپھو حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ پھپھو کی بات سن کر میرے ہاتھ سے کانچ کا برتن چونک کر گر گیا۔ چونکہ کچن کمرے کی دیوار کے ساتھ تھا، اس لیے برتن گرنے کی آواز پھپھو اور ان کی بیٹیوں نے بھی سنی۔ پھپھو غصے میں کمرے سے باہر نکلی، نیلم اور چاندنی اس کے پیچھے آئی۔ آئے ہائے حرام خورنی، چھپ چھپ کر ہماری باتیں سنتی ہے، دیکھ اس کمبخت کو، اس کمینی نے ساری باتیں سن لی، اب اگر یہ بچ گئی ہماری خیر نہیں۔ پھپھو نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگی۔ امی خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اماں اس ڈائن کو نہ چھوڑنا، اگر یہ بچ گئی تو ضرور شام بھیا کو سب کچھ بتائے گی، نیلم نے پیٹرول کا گیلن اٹھا کر کہا اور مجھ پر چھڑکنے لگی۔ پلوشا باجی مجھے بچائیں، یہ لوگ تو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، یہ ایک جان ختم نہیں کر رہے بلکہ میں احتشام کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یہ 2 زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ میں رونے لگی، روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ پلوشا مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر نیلم نے اسے دھکا دے کر کچن سے باہر نکالا اور ماچس کی ڈبیاں نکال کر مجھے آگ لگا دی۔ وہ تینوں جلدی سے کچن سے نکل گئی اور میرے پیچھے کچن کا دروازہ بند کر گئی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ مرتے وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنا انتقام لوں گی، میں دوبارہ آؤں گی اور تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اپنا انتقام نہ لوں۔ میری موت بڑی بھیانک ہوئی تھی، میں پوری طرح سے جل گئی تھی اور میری شناخت تک نہیں ہو رہی تھی۔ احتشام کو میری موت کا بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ جیسی بھی تھی اس کی محبت تھی۔ میری موت کو حادثے کا رنگ دے کر وہ ماں بیٹیاں مطمئن ہو گئی۔ اپنی موت کے بعد سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے پلوشا کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اسے اس واقعے کی حقیقت بتانے سے منع کر دیا، اس کو قسمیں دی، مگر جاتے وقت پلوشا نے کہا، میں تو خاموش ہو گئی ہوں، مگر اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ تم لوگ ظالم ہو اور میں آئندہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، بہو کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی مر گئی تمہاری۔ پلوشا کی باتیں سن کر نیلم اور چاندنی نے منہ بنائے۔ اس واقعے کا ذکر کل کے اخبارات میں بھی آیا تھا۔ سرخی تھی، گیس پائپ لائن لیک ہونے کی وجہ سے جوان سال عورت جل کر مر گئی۔ جب میری میت کو دفنایا گیا تب میری روح بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ میری بے چینی جنون میں بدلنے لگی اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ میرے چہلم کے بعد میں نیلم کے گھر گئی۔ اس کے 3 بچے تھے، مگر اس دن وہ گھر میں اکیلی تھی۔ بچے اسکول گئے تھے، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں نے بھی اسے آگ لگا دی۔ نیلم بری طرح جل گئی، مگر اس کی سانس نہیں نکلی تھی۔ اگلے دن وہ ہسپتال پہنچی، پھپھو وغیرہ ان کی عیادت کر رہے تھے، مگر پلوشا اسپتال نہیں آئی تھی۔ نیلم نے پھپھو کو بتایا کہ میں نے اسے آگ لگوائی تھی، میں بھی اسپتال میں تھی، اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے صرف نیلم پر خود کو آشکار کیا تب وہ جلے وجود کے ساتھ چیخنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دیا۔ بڑی سخت جان تھی، مرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مرتے وقت اس نے اپنا گلا پکڑا تھا اور خود اسے دبا رہی تھی۔ مرتے وقت نیلم نے پھپھو کو بتایا کہ زیبا میرا گلا دبا رہی تھی، اور پھر نیلم بھی مر گئی۔ اگلا نمبر چاندنی کا تھا، مگر پھپھو بڑی تیز نکلی۔ اس نے کالا جادو کرنے والے ایک ماہر کا پتہ کر لیا اور نیلم کی میت دفنانے کے بعد اس جادوگر سے ملنے چلی گئی۔ اس جادوگر کا نام شمریز تھا۔ شمریز بوڑھا اور کالے رنگ کا تھا۔ پھپھو نے شمریز جادوگر کو ساری بات بتائی۔ شمریز نے رات ہی رات میں گندا عمل کر کے مجھے اس برگد کے درخت کے ساتھ ہی قید کر لیا۔ میں ایک جادوئی حصار میں بند کر رہ گئی، اب میں اس حصار سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس درخت کے تنے سے نیچے دیکھا تو بہت غور و فکر کے بعد وہاں پر کالے رنگ کے راکھ اور چونے سے ایک حصار نظر آیا۔ یہ حصار ایک نظر دیکھنے پر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اس میں قید ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ لڑکی مجھے ہمیشہ اس بوڑھے درخت کے ساتھ کیوں دکھائی دیتی تھی اور اسی جگہ پر بیٹھی ہوتی تھی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر تم تو ایک روح ہو، کیا روحیں انتقام لے سکتی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ روحیں تو وجود نہیں رکھتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، مگر کچھ روحیں اپنی پوشیدہ طاقت کے بلبوتے پر انتقام لینے پر قادر ہوتی ہیں۔ تم باقی باتیں چھوڑو، مجھے اس حصار سے باہر نکالو، میرا دل جل رہا ہے۔ انتقام لینے کی خاطر میں جنونی ہو گئی ہوں۔ کیا اب بھی تم میری مدد کرو گے؟
زیبا نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں کروں گا، مگر تم اس دنیا سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تم پر بہت ظلم ہوا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ تم بھی ظالم بن جاؤ۔ احتشام، تم نہیں جانتے، میں دوسری زیبا نہیں بنانا چاہتی۔ پھپھو وغیرہ شام کی دوسری شادی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوسری بیوی کی جائیداد ہڑپ کر لیں اور بعد میں اس کو بھی کچن میں جلا دیں۔ تم پر یہ سب نہیں گزرا، اس لیے تم کہہ رہے ہو۔ خدا کے لیے تم مجھے کسی طرح اس حصار سے نکال دو، اپنا انتقام لینے کے بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ مگر مجھے تو کوئی جادو نہیں آتا کہ اس جادوئی حصار کو ختم کر لوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ زیبا ہنس کر بولی، بدھو، کسی عامل سے ملو اور اس سے معلوم کرو کہ حصار کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ جب حصار ختم ہو جائے گا پھر باقی سب کچھ میں خود کر لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں دوسرے دن پھر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن میں ایک نجومی عامل سے ملا۔ میں نے اس عامل کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ پہلے تو وہ نہ مانا، مگر میرے بہت اصرار پر وہ مان گیا۔ عامل نجومی نے مجھے حصار ختم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میں وہاں سے گھر آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے دلی ہمدردی ہو گئی تھی اور میں اس سے بے پناہ متاثر ہو گیا تھا۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ مگر وہ ایک روح تھی۔ یہ سوچنے والی بات تھی کہ وہ مجھے کیسے ملے گی۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ مگر پھر بھی میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا اور اسی لیے میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ شام کو میں اسی پارک میں چلا گیا۔ وہ وہیں میری منتظر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ زیبا مجھے دیکھ کر بےتابی سے بولی، کیا ہوا احتشام؟ کیا تم کسی عامل سے ملے کیا؟ حصار ختم کرنے کا عمل تم نے ڈھونڈ لیا؟ کیا کہا عامل نے؟ تم کسی عامل سے ملے بھی کہ نہیں؟ صبا لگاتار سوالوں پر سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوالوں پر میں مسکرا دیا۔ وہ بے چینی سے بولی، بتاؤ نا کیا ہوا؟ عامل نے جو باتیں مجھے بتائی تھی میں نے اس کو بتا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا حصار ختم کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور پھر میں نے وہ حصار مٹا دیا۔ وہاں اس کی راکھ اور چونے پر عامل کا دیا ہوا عمل والا دودھ گرا دیا۔ دودھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا بدبو سی پھیل گئی اور عمل کے دودھ نے کمال مہارت سے اپنا اثر کر دکھایا۔ حصار کے ختم ہوتے ہی زیبا ہوا میں اڑتی ہوئی معلق ہو گئی۔ میں گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ زیبا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ خوشی کا اظہار اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ زیبا نیچے آؤ، میں تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر اتر گئی۔ اب وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوا۔ احتشام، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اسی لیے تو دنیا موجود ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ آج کل کے زمانے میں کوئی اپنوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتا، اور تم نے مجھ جیسی پرائی کے لیے اتنا کچھ کیا جسے تم یاد بھی نہیں کر سکتے۔ تم پرائی نہیں ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے دل سے تمہیں اپنا مانا ہے، اور تم تو مجھے دل سے پسند ہو۔ کاش تم زندہ ہوتی تو میں ساری زندگی تمہیں پیار کرتا، تمہاری ہر خواہش پوری کرتا۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں اپنے آپ پر حیران تھا کہ میں کیا بولے جا رہا ہوں۔ میری باتیں سن کر وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، پگلے کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو ایک روح ہوں، تم روح سے پیار کیوں کر رہے ہو؟ دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں، کسی نہ کسی سے پیار کر لو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، پھر ملوں گی۔ اور ہاں، تم کو میری ضرورت جب ہو صرف ایک بار میرا نام لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان کئی گھنٹوں تک وہاں پر بیٹھا رہا، پھر گھر چلا آیا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر دی تھی۔ اب میں کیوں دیکھوں اس کھڑکی سے جس میں زیبا نظر نہیں آئے۔ اگلے دن جب میں کام سے گھر آیا تو زیبا پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، احتشام، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے خوشی سے کہا، میرے گھر والوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ ارے پاگل، میں تمہارے سوا کسی کو نظر نہیں آتی، صرف تم دنیا میں واحد انسان ہو جسے میں نظر آتی ہوں۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بے ساختہ میں نے پوچھ لیا، زیبا کیا بات ہے، کیوں اتنی خوش ہو؟ احتشام، آج میں نے چاندنی کو آگ لگوا دی ہے، وہ بری طرح جل مری ہے، میں نے اسے مار دیا ہے۔ تم دنیا میں واحد انسان ہو جس سے میں ہر خوشی بانٹ سکتی ہوں۔ زیبا ہنستے ہوئے بولی، تم نے اسے کیسے مار دیا؟ میں خوف سے کانپ کر بولا،
ارے بہت آسانی سے۔ میں شام کے گھر گئی، پھپھو گئی ہوئی تھی، چاندنی گھر پر اکیلی تھی۔ میں گھر میں گھومتی پھرتی کچن تک آ گئی۔ چاندنی کسی فلم کا گانا گا رہی تھی۔ ابھی وہ یہ فضولیات گا رہی تھی کہ میں اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی گگی بند ہو گئی، پھر اٹکتے ہوئے بولی، تو تم تو مر چکی تھی۔ میں اسے ہگلاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پھر اس سے کہا کہ چاندنی بی بی، میں تو مر گئی، اب تمہاری باری ہے۔ میں تم لوگوں سے اپنا انتقام لینے آ گئی ہوں۔ تمہاری بہن نے صحیح کہا تھا کہ خدا بھی اس ظلم پر خاموش نہیں رہے گا۔ مجھ میں مخفی طاقتیں آ چکی ہیں۔ اب میں تمہیں جلا کر کوئلہ بنا دوں گی۔ جس طرح میری میت کو کسی نے نہیں پہچانا تھا، تمہاری میت کو بھی کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ زیبا باجی، مجھے مت مارو، ہم سے بھول ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دو۔ چاندنی رونے لگی۔ کیسے معاف کر دوں؟ میرے ساتھ ساتھ تم سب نے میرے نومولود بچے کی بھی قاتل ہو۔ کیا تم لوگوں نے مجھے معاف کیا تھا؟ حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے آگ لگا دی۔ وہ مرنے سے پہلے چیختی چلاتی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، مگر میں نے اسے جلا کر خاک بنا دیا۔ کل کا اخبار دیکھ لینا، چاندنی کی چڑیل زدہ تصویر فرنٹ پیج پر شائع ہو گئی تھی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم اپنا انتقام خدا پر چھوڑ دی۔ تم بھی ظالم بن رہی ہو زیبا۔ وہ یہ سب خوشی سے بتا رہی تھی، مگر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش زیبا کو اس حصار سے باہر آزاد نہ کیا ہوتا، میں بھی چاندنی کی موت میں برابر کا شریک تھا۔ نہیں، یہ سب خدا نے اسی طرح لکھا تھا، ورنہ میں کیسے کسی سے انتقام لے سکتی؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کتنے بے گناہ روز مرتے ہیں، مگر قدرت یہ سب چاہتی تھی تو میں مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں موجود ہوں، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، تسلیم کریں کہ خود کو زمینی خدا سمجھنے والے یہ بھول چھوڑ دیں کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک خدا اوپر بھی ہے جو سب کی سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کو عبرت لینے کے لیے خدا یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ زیبا کی باتیں سن کر میرے بے قرار دل کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو گی؟ ساری رات یہیں پر رہو گی؟ نہیں، آج شام میں ملنے جاؤں گی، اسے سب کچھ بتاؤں گی، ان کے گھر کا ماتم دیکھوں گی، پھر پھپھو کا فیصلہ کروں گی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ زیبا کی خوشی دیکھ کر جیسے میں ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ جب رات کے 12 بجے تب وہ چلی گئی۔ البتہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، کیونکہ بس مجھے ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ انتقام لینے کے بعد زیبا اس دنیا سے چلی جائے گی، تب میرا کیا ہوگا؟ انہی سوچوں میں الجھ کر میں سو گیا۔ صبح نہا دھو کر میں دفتر چلا گیا۔ شام کو بائک دوڑاتا ہوا واپس تھکا ہارا گھر آ گیا۔ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو وہاں پر زیبا پہلے سے موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ زیبا، کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ ہاں، کل رات میں پھپھو کے گھر گئی تھی۔ 12 بجے جب میں وہاں پہنچی تو تب تک بھی وہ لوگ جاگے ہوئے تھے اور چاندنی کی موت کا ماتم کر رہے تھے۔ پلوشا بھی آئی ہوئی تھی۔ پھپھو، پلوشا اور شام تینوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ پھپھو بین کر رہی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ شام خاصا کمزور ہو گیا تھا، چاندنی کو دفنا چکے تھے۔ شام بہت پریشان تھا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب شام اپنے کمرے میں جائے گا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ دوسرے رشتہ دار بھی ایک ایک کمرے میں موجود تھے۔ میں نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ سارے رشتہ دار تھکے ہارے بیچارے نیند کی وادی میں گہرے ہو کر سو گئے تھے۔ پلوشا باجی ایک دم بولی، بس کر اماں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرتی اور نہ یہ سانحات ہوتے۔ پھپھو حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی۔ احتشام جو پریشان تھا سیدھا ہو گیا۔ پلوشا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ احتشام حیرت سے بولا۔ شام بھیا، ان سب کی ذمہ دار اماں ہے۔ شام بھیا، اگر اب بھی میں خاموش رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ اب تو نیلم باجی اور چاندنی بھی نہیں رہی۔ اماں، میں نے کہا تھا کہ یہ ظلم نہ کرے، مگر آپ تو خدا بن گئی تھی، اپنی منمانی کر لی۔ پلوشا رو رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی۔ پھپھو حیرت سے پلوشا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پلوشا، تم صاف صاف کہو، کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا ہے، احتشام الجھ کر بولا۔ احتشام بھائی، میں سب بتاتی ہوں، نیلم اور چاندنی کی موت جلنے سے کیوں ہوئی، مگر پہلے آپ قسم کھا لیں کہ کچھ الٹا سیدھا اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک گھر میں مہمان ہیں۔ پھر پلوشا نے خود احتشام کو ساری بات بتائی، جسے سن کر میرا شام واقعی رونے لگا۔
احتشام میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ اماں نے مجھے قسمیں دی تھی، اس لیے خاموش تھی، مگر اب جب میری بہنیں نہیں رہی، بھابھی بھی جل گئی، گھر کا شیرازہ بکھر گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے سب کچھ بتا رہی ہوں۔ اماں، آپ کو کیا ملا یہ سب کر کے؟ کون سا سکون حاصل ہوا آپ کو؟ بتائیے۔ پہلے زیبا سے مجھے متنفر کیا، پھر مجھے اس سے دور کرنے کی سازش کی۔ وہ تو ماں بننے والی تھی، مگر آپ سب پر تو لالچ اور ہوس طاری تھا، چیزیں چاہیے تھی۔ آپ کو چیزیں تو مل گئی، مگر آپ اپنے پیاروں کے رشتوں سے محروم ہو گئی ہیں۔ نہ بیٹیاں رہی ہیں، نہ بیٹا رہے گا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقی زندگی ہرگز نہیں گزاروں گا جس کو چیزوں کی ہوس ہو، پیار کرنا نہیں۔ حالانکہ میں نے تو سنا تھا کہ ماں اپنی اولاد کی خوشیاں چھین لیں۔ آپ نے نیلم باجی کو تباہ کیا، اس کے بچے رل گئے، شوہر آوارہ گردی کرنے پر مجبور ہو گیا، کل کو دوسری عورت سے شادی کرے گا۔ میری زندگی کی خوشیاں چھین لی، مجھ سے میرا پیار چھین لیا، میرا من پسند ہر دل عزیز کھلونا جلا دیا جسے میں ساری زندگی پیار کرتا تھا۔ میرا ہونے والا بچہ مار دیا تم نے۔ تم ماں ہو یا ڈائن، اپنے بچوں کی خوشیاں کھا گئی۔ اب بتائیں خاموش کیوں ہیں آپ؟ احتشام چیخا۔ پھپھو جیسے بت بن گئی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ سن رہی تھی، بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ پلوشا اسے ہلا رہی تھی۔ احتشام بھیا، میں اس لیے نیلم کی موت پر نہیں آئی تھی کہ میں ان سب سے ناراض تھی، قسم کھا کر گئی تھی کہ آئندہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، مگر میں مزید برداشت نہیں کر سکی۔ اگر کرنے کی کوشش کرتی تو مر جاتی، دم گھٹ جاتا میرا۔ نہیں پلوشا، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، کم از کم میں بے خبر تو نہیں رہا، ورنہ میں ساری زندگی زیبا کو غلط سمجھتا۔ اماں نے تو مجھے مکمل طور پر زیبا کے خلاف کر دیا تھا۔ جسے میں پھول کہتا تھا اسی کو مرجھا دیا، پتی پتی کر دیا، بکھرا دیا۔ اماں تمہیں چیزیں مل گئیں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے جا رہا ہوں۔ اتنا کم ظرف تو نہیں ہوں میں کہ ایک ڈائن کے ساتھ رہ سکوں۔ احتشام بے تحاشا رو رہا تھا، وہ جیسے ہچکیاں لے کر اٹھ گیا۔ پھپھو جو بت بنی تھی، ایک دم سے اس بت میں حرکت پیدا ہوئی، وہ احتشام کے پیروں میں گر گئی، اس کے پیروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میرے چاند، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں غلطی پر تھی، خطا وار تھی، میں مر جاؤں گی، شیطان نے اندھا کر دیا تھا مجھے۔ احتشام نے نفی میں سر ہلایا اور پھپھو کے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو آزاد کر لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھپھو اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ پلوشا خود بھی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی، اس کی آنکھیں ندی بنی ہوئی تھی۔ احتشام چلا گیا، میرا شام چلا گیا، مجھے چھوڑ کر اندھیرا کر گیا۔ پھپھو بین کرنے لگی، ارے میرا شام مجھے چھوڑ کر کس کے سہارے کر گیا؟ میرے شام نے ہی میری زندگی کو اندھیرا کر دیا۔ پھپھو بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی پلوشا کو مارنا شروع کر دیا، اسے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پلوشا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی تھی، وہ بے بسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی متاع عزیز ایک لمحے میں لٹ چکی تھی، جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، اور وہ عورت اتنی بے بس تھی کہ وہ اب تلافی بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ پچھتاوے کا غم غلط کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پھپھو کا ذہنی توازن کھو گیا، اس نے خود کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ سارے مہمان جو سوئے ہوئے تھے جاگ گئے اور پھپھو کے کمرے کی طرف آ گئے۔ پھپھو شام کی جدائی اور بیٹیوں کی موت پر رو رو کر پاگل ہو گئی، اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ سب میرے کرموں کا پھل ہے، میرے گناہوں کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ میں نے اپنی نیک سیرت بہو کو دولت کے لالچ میں مار دیا، اسے جلا دیا، اسی کے بدلے میں میری خوشیاں خاک ہو گئیں، سب کچھ برباد ہو گیا، اسی لیے میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میرے جیسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھپھو پہلے زور زور سے رونے لگی، پھر قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ پھپھو کے قہقہے اتنے بلند تھے کہ محلے کے کئی لوگ بھی جاگ گئے اور حیران تھے کہ یہ جناتی بہن کون کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، میرے جیسی ماں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو اپنے بچوں کو تو پھولوں کی طرح رکھتی ہے مگر دوسروں کو سازشوں کے زور پر مار دیتی ہیں۔ میں ہی قاتل ہوں، میں ہی قاتل ہوں۔ سارے مہمان توبہ توبہ کر رہے تھے کہ بہو کے ساتھ ظلم کرنے کا بھیانک انجام ہوا۔ ساری رات پھپھو کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی خود کو مارنے لگتی، کبھی کچھ کرنے لگتی۔ پھپھو کے پاگل پن اور ذہنی توازن کھونے کے بعد میں نے اسے معاف کر دیا۔
میں نے لوگوں کو عبرت لینے کے لیے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، میرا انتقام پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ میں نے پھپھو کو معاف کر دیا۔ اب اگر پھپھو ٹھیک بھی ہو جائے تو قانون اسے ضرور سزا دے گا، مگر اب پھپھو ساری زندگی پاگلوں کے ساتھ پاگل خانے میں رہے گی۔ زیبا چپ ہو گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، دل کو قرار مل گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زیبا، کیا اب تم چلی جاؤ گی؟ ہاں، مگر اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں مزید اب اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ کاش تم زندہ ہوتی۔ جب سے تم سے ملا ہوں میں یہ دن کبھی نہیں بھول پاؤں گا اور ہمیشہ تم کو یاد رکھوں گا۔ جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان کرنا، اپنی قبر کا پتہ مجھے دے جانا۔ میں کبھی کبھی تمہارے گھر تم سے ملنے آؤں گا۔ احتشام، تم بہت اچھے ہو، مگر میں اپنے شام سے پیار کرتی ہوں۔ وہ جب گھر سے جا رہا تھا میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر جانتے ہو نہیں روک پائی، کیونکہ وہ پھر میری روح سے پیار کرنے لگتا۔ اسے جانے دیا احتشام، میں اپنے شام کا انتظار کروں گی۔ وہ جب میرے پاس لوٹے گا تو میں اسے گلے لگا سکوں گی۔ مجھے اس سے بہت سکون ملے گا۔ وہ میرا پیار ہے اور میں اس کا پیار ہوں۔ ہاں، میں تم کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میری قبر کہاں ہے۔ تم میری قبر پر آیا کرنا، وہاں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرنا۔ میں قبر کے اندر تمہاری ہر بات سن رہی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بہت چاہتے ہو، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں تمہیں پیار نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنے احتشام سے پیار کرتی ہوں۔ آج بھی اسے پیار کرتی ہوں، اور کل بھی وہ میرا پیار تھا۔ تمہارا پیار ایک پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سب حقیقت جان کر بھی مجھ سے پیار کر رہے ہو۔ مجھے اپنے احتشام کا انتظار ہے۔ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میری جدائی، میری تڑپ ختم ہو جائے گی۔ اب میں جا رہی ہوں اور اس کے بعد کبھی بھی دکھائی نہیں دوں گی۔ البتہ تمہارے خوابوں میں آتی رہوں گی، وہ بھی کبھی کبھار، کیونکہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ مجھے ایک ظالم کی قید سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ زیبا نے مجھے اپنی قبر کا پتہ دیا اور پھر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے اجازت مانگ لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ کمرہ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ اس کا وجود دھواں تھا جو اپنا نشان تک اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ رات کے 12 بجے سے اوپر کا وقت ہوگا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ڈر کے مارے میرا دل اچھل کر حلق میں جیسے اٹک گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بھائی جان، امی اور نیدا کھڑے تھے۔ امی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ امی کیوں مار رہی تھی، میرا قصور کیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں چپ نہ رہ سکا اور کہہ دیا، ارے بیٹا، باولے ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا رات بھر خود سے باتیں کرتے رہتے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ امی اور نیدا ایک ساتھ بولی۔ نہیں امی، دراصل کچھ بھی نہیں ہے، بس میں تو خواب میں بول رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، امی اس کی شادی کر دیں۔ یہ ارسلان بھی شادی سے پہلے خواب میں بولنے لگا تھا۔ بھابھی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہی کرنا پڑے گا، امی نے کہا۔ پھر میں نے بڑی مشکلوں سے سب کو کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ امی بھابھی کے کہنے پر میں واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا اور سوچنے لگا تھا، کیا میں واقعی زیبا سے باتیں کرتے ہوئے بول رہا تھا؟ کیا واقعی میری باتیں سب سن رہے تھے؟ اوف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں جو کچھ چھپانا چاہتا تھا وہ چھپا نہ سکا تھا۔ سب کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اور پھر سب نے میری شادی پر زور دینا شروع کر دیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس زیبا کی چند دنوں کی ملاقات کے سہارے جینا چاہتا تھا۔ مگر ایک رات زیبا میرے خواب میں آئی اور مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور بولی، امی کا کہا مان لو، ورنہ ساری زندگی تم سے ناراض رہوں گی، کبھی تمہارے خواب میں نہیں آؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرا پیار تھی، میرا سب کچھ تھی۔ میں بھلا اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اس کی خواہش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، میں تم کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی اور میرا خواب ٹوٹ گیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھر جلد ہی میری شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اکثر میں زیبا کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں، اگربتیاں جلاتا ہوں اور اس کے لیے سکون کی دعائیں مانگتا ہوں۔ میں نے زیبا کو بہت پکارا تھا، مگر وہ کبھی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی۔ اکثر خواب میں کبھی کبھی وہ ملنے آ جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہے، اسے شام کا انتظار ہے۔ پتہ نہیں شام کہاں ہے، میں کبھی اس سے نہیں ملا۔
اگر مجھے کبھی ملا تو میں اسے کیسے کہہ سکوں گا کہ جس کی تم نے زندگی میں قدر نہ کی، مرنے کے بعد میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔